बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब और राय साकब खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खबर जो है बड़ी खबर वो एक ही है, सुहेल अफरीदी की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। हाई कोर्ट गए, कुछ नहीं हुआ, वापस चले गए, अगला लाहे अमल भी दिया है। लेकिन ये जो खबर थी ये अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये बड़े स्केल पे जा चुकी है, इंटरनेशनल एक स्टोरी बन चुकी हुई है। इसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में बात हो रही है। इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं उन्होंने भारतीय टेलीविजन के ऊपर जाके इंटरव्यूज दिए हैं। वो मामला भी अब एक कंट्रोवर्सी की सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे कि ये ठीक है अमल, नहीं ठीक, जस्टिफाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, हम यहाँ पे उनके पास कितनी स्पेस है, दीगर जो मीडिया है वो उनको कितनी स्पेस दे रहा है। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर तो बात हो ही रही है। मैं आपकी तरफ आ जाता हूं। चले पहले सदीक जान साहब, मुलाकात नहीं हुई तो 2 साल के अंदर हमने देखा, 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया कि इतनी हाइप मुलाकात ना होने की कभी नहीं बनी थी। अब या जहां पे ये मामला जा चुका है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। एक तो वो ये ना कि इंडियन मीडिया ने एक खबर चला दी कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब 26 नवंबर को, हाँ, कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया है। इस तरह की खबर इंडियन चैनल ने चला दी। लेकिन उस वक्त भी ये मामला इतना ज़्यादा नहीं हाइप उसने पकड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लोग बहुत तशवीश का शिकार हुए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत तशवीश का शिकार हुए, रब्ता कर रहे थे और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इसको मामले को ज़्यादा जो हाइप मिली और जो इस मामला से संजीदा हुआ वो हुआ जब परसों रात को सुहेल अफरीदी साहब जो है वो पूरी रात धरना देकर बैठे रहे, और पूरी रात वो धरना देकर बैठे रहे, और फिर वो जिस तरह से वो बयानात भी देते रहे, फिर उन्होंने वो पूरे का पूरा प्रेशर, वो जो पूरी रात उन्होंने प्रेशर एक डेवलप किया था और बनाया था, वो पूरे का पूरा जो प्रेशर है वो उन्होंने उसको चैनलाइज किया कि वो जाके उन्होंने अदालत के सर पे जाके मारा और अदालत वो गए। और यही एक रास्ता था ना, आपके पास जमहूरी और कानूनी और आईनी रास्ता तो यही था कि आपने कहा कि मैं अदालती अहकामात के साथ आया था, अदालती अहकामात पे अमल नहीं कर रही जेल इंतजामिया, और एक पुलिस का एहलकार अपने जूतों के नीचे रोंद रहा है अदालती अहकामात को, फुल कोर्ट के फैसले को, फुल बेंच के फैसले को, सॉरी। तो मैं अब जा रहा हूँ चीफ जस्टिस के पास। फिर वो चीफ जस्टिस भी उनसे ना मिले, वो भी निकल गए पिछले दरवाजे से। तो लेकिन इस दौरान ये हुआ कि पहले एक खबर चली थी जो इंडियन मीडिया ने चलाई थी, फिर जब सुहेल अफरीदी ने धरना भी दिया, ये दोनों साथ मिली, फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट करना शुरू किया, इंडियन चैनल्स ने भी इसको बहुत ज्यादा उठा लिया, और फिर इमरान खान साहब की बहनों ने भी इंटरव्यूज दिए, इंटरनेशनल मीडिया को भी दिए, इंडियन चैनल्स को भी दिए। अब इसमें देखें जो बात असद चौधरी साहब ने की कि 2 साल से ज्यादा हो गए इमरान खान साहब को, लेकिन उनकी जो आइसोलेशन है उस आइसोलेशन को पहली मर्तबा इतनी इंटरनेशनल हाइप मिली है कि उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। देखा आपने कि इमरान खान के बेटे का भी ट्वीट आ गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आपको चीज बता देता हूँ, कल रात को आपने तो लिफ्ट नहीं कराई, तो आप क्योंकि जाहिर है एंकर्स जो हैं वो 21वें 22वें ग्रेड में होते हैं, हम लोग तो दर्जा 4 वाले, तो हम तो चले जाते हैं अडयाला के बाहर भी, जहाँ हो वहाँ चले जाते हैं। तो हम चले गए अडयाला के बाहर। तो जब हम अडयाला के बाहर गए तो मैंने वहाँ सुहेल अफरीदी साहब से बात की। मैंने कहा सुहेल अफरीदी साहब क्यों बैठ गए, मामला क्या है, माजरा क्या है कि आप आगे बैठ गए? पहले भी आप 7 बार आए, आप आए, आपने यहाँ पे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे इंतजार किया और आप चले गए, तो अब आप बैठ क्यों गए? सुहेल अफरीदी साहब ने, और मैं आपको बताऊं कि कल उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, और उसकी वजह यह है कि वो एक तो 2 दिन से सोए हुए नहीं थे, ऐसे 2 घंटे सोए हुए थे, और उनको सर में भी दर्द था और तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद वो बैठे हुए थे, और उनकी तबीयत जो है वो 12 साढ़े 12 बजे से ही बहुत अपसेट थी, लेकिन उसके बावजूद वो बैठ रहे। और अभी वो जिशान जिशान नूर के नाम से हैं, हम उनको, आप जिशान फ्लावर कहते हैं, हम जिशान फूल कहते हैं, तो जिशान फूल साहब जो है अडयाला की सबसे बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं डिजिटल मीडिया पे, बहुत अच्छा वो उसको वो करते हैं। वो भी क्या कह रहे थे कि भाई अगर आपने अडयाला किसी भी वक्त आने तो आपने ये इंतजाम करके आने हैं। और राय साहब बहुत शदीद सर्दी थी, बहुत शदीद सर्दी थी, उसके बावजूद वो बैठे रहे। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि सदीक भाई बात ही है, मैं भी था, समी इब्राहिम साहब थे, ये सारे दोस्त थे, तो उस वक्त उनको ना अच्छा जैसे आप कायल कर रहे थे कि अब हमें यहाँ से उठना चाहिए, यहाँ पे उठने का फायदा नहीं है, हमें पूरा फोकस जो है वो मंगल पे करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, हमें कौमी असम्बली का इजलास नहीं चलने देना चाहिए, हमें सेनेट नहीं चलने देना चाहिए और हमें जाना चाहिए। क्योंकि वो हुआ ये कि वो पश्तो में बात कर रहे थे, तो मैंने फिर ये भी कहा, मैंने कहा भाईजान
اگر تو آپ نے اس چیز کو کور کرنا ہے نا تو 1-1.5 مہینے کے اندر اندر آپ کو پشتو سیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو اب ظاہر ہے پشتو 1-1.5 مہینے میں 2 مہینے میں ہے تو مشکل. ایک طریقہ ایک دوست نے بتایا تھا لیکن وہ ہمارے نہیں وہ ویڈیو میں نہ بتائیں آپ, وہ بتا نہیں رہا, وہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے ایک بڑے زبردست بیوروکریٹ ہیں کے پی کے, ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے, تو انہوں نے مجھے اس سے روکا اور میں رک گیا ہوں, ورنہ وہ ایک آسان طریقہ تھا پشتو سیکھنے کا. ٹھیک ہے, تو اچھا نہیں ایسی بات نہیں ہے رائے صاحب, مجھے یہ نہ ایٹ لیسٹ نہ دیکھ لو کہ تسی اپنی کار چ ویڈیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں میں نے بات تو نہیں بتائی نا. تو بہرحال تو میں نے مینا خان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ چکزئی صاحب کہہ رہے ہیں. تو میں نے جب وہی بات وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا سہیل آفریدی صاحب نے کہ بھائی بات یہ ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب کہتے ہیں سہیل آفریدی کہتے ہیں ہم نے عمران خان کی ناحق قید کو نارملائز کر دیا ہے, ہم نے عمران خان کی آئسولیشن کو نارملائز کر دیا ہے. انہوں نے کہا اب عمران خان کی صحت کے حوالے سے, عمران خان کی زندگی کے حوالے سے آنے والی تشویشناک خبریں جو ہے اس کو بھی اگر ہم نارملائز کر دیں گے تو پیچھے کیا بچتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں انف از انف, ہم نے نہیں جانا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کیونکہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جانے کو تیار نہیں تھے کہ ہم تو نہیں جائیں گے آپ کو چھوڑ کے, پھر ان کو الگ بزرگ بھی ہیں ان کو پھر بلایا سہیل آفریدی صاحب نے الگ, ان کو کہا کہ آپ میرے بزرگ ہیں, خان صاحب کا آپ پہ اعتماد ہے اور آپ میرے بھی ظاہر ہے بزرگ ہیں اور خان صاحب کے دوست بھی ہیں, ان کا آپ پہ وہ بڑی انحصار بھی کرتے ہیں, میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کیونکہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس نہیں چلنے دینا چاہیے, تو آپ دونوں یہاں سے جائیں, آپ جا کے تین گھنٹے تو ریسٹ کریں نا, کیونکہ آپ نے صبح جا کے پھر آپ نے پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس کرنے ہیں, سینٹ میں بھی قومی اسمبلی میں بھی تیاریاں کرنی ہے, تو آپ جائیں. تو بڑی مشکل سے انہوں نے ان کو ریڈی کیا. لیکن ایک میں آپ کو خبر بتا دوں سہیل آفریدی صاحب پہ مزید بات کرنے سے پہلے, اچکزئی صاحب نے ایک بات کل کیٹیگوریکل کی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ خبر دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, لیکن میں دے دیتا ہوں آپ کو. اچکزئی صاحب نے کہا کہ جس طرح سے ہمارے ایم این ایز اور ہم, انہوں نے اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کیا, ان کے جس طرح سے ہم بڑا اس سارے معاملے کو لائٹ لے رہے ہیں اسمبلی کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں چل سکتی. انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ان کے سخت لفظ انہوں نے کہا جب تک آپ اسمبلی کے اندر حکومتی لوگوں کے گریبانوں سے نہیں پکڑیں گے, جب تک آپ ان کو پکڑ کے گھسیٹیں گے نہیں, جب تک انہوں نے کہا کہ ان سے ڈائس گرا نہیں دیں گے, جب تک ان سے مائک چھین نہیں لیں گے, جب تک آپ ڈائس پہ پوری طرح سے آپ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ نہیں کروائیں گے, جب تک آپ اسمبلی اجلاس کو طاقت کے بلبوتے پر روک نہیں دیں گے, انہوں نے کچھ نہیں ہونے والا. انہوں نے کہا اسمبلی چل رہی ہے. نہیں میں بتاتا ہوں کیا, آپ کو یاد ہے کہ اسی نیشنل اسمبلی سے اندر سے ایم این ایز اٹھائے گئے تھے؟ ہاں بالکل. اس کے بعد کچھ ایم این ایز سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی. بالکل. اور ان ایم این ایز نے آ کے آپ کو کیا کیا اسٹوریاں سنائی. بالکل ایسی ہے. ہونے کو اس ملک میں آپ یہ مت کہیے کہ اس ملک میں یہ کچھ نہیں ہوگا. جو ہو رہا ہے ابھی رائٹ ناؤ, یہ کبھی یہاں پر میں سوچ سکتے تھے؟ نہیں, ان پریسیڈنٹ. لیکن اگلا بھی ان کا پاس پلان ہے, کبھی ویژوائز بھی نہیں کر سکتے نا یہ چیزیں. اس پہ ان کا پلان ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے بالکل بہت زبردست بات کی ہے کہ بھائی پہلے ایم این ایز اٹھائے گئے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اس پہ وہ کلیئر ہے کہ اگر آپ کچھ ہوگا تو انہوں نے الفاظ میں نہیں کہا, لیکن میں نے جو ان کی بات سے جو سمجھا ہوں پھر یہ ہے کہ اسمبلیوں سے نکلیں گی, یہ اچھا میں اسمبلی سے ریزائن کریں گے. اب نکل کے پھر کیا, اب میں اپنی ایک پوائنٹ کو میں یہ جو میٹر ہے نا, یہ جو جس طریقے سے انٹرنیشنل سٹوری بن گیا ہے, اس پہ آپ کمنٹ کر دیں پھر میں رائے صاحب کی طرف جاتا ہوں. اچھا میں اس کو تو اس لیے سہیل آفریدی بیٹھے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے تشویشناک بات ہو رہی ہے, ان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک باتیں ہو رہی ہیں ان کو جس طرح سے, تو اس لیے وہ بیٹھ گئے. اب آپ دیکھیں کہ ان کے بیٹھنے سے کیا ہوا. ان کے بیٹھنے سے انٹرنیشنل میڈیا آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا, وہاں انہوں نے علیمہ خانم صاحبہ کے انٹرویوز کیے, باقی انٹرنیشنل میڈیا ایکٹیو ہو گیا. 3 ایمبیسی سے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے رابطہ کیا گیا رات 1:30-2 بجے, 3 ایمبیسی سے, کیونکہ مسئلہ یہ کہ مین اسٹریم میڈیا تو چلا نہیں رہا تھا, چلا رہا تھا سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا پہ سچی بات یہ ہے کہ کئی بار ہم بھی جب تک سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آئے وہاں دوستوں سے پوچھ نہ لیں, ڈائریکٹلی کال نہ کریں آن سپاٹ, ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں چلتا نا کہ یہ کلپ پرسوں کا ہے, پرانا ہے, ابھی کا ہے, کس تناظر میں ہے, بات کیا تھی. 3 ایمبیسیز نے رابطہ کیا کہ آپ واقعی بیٹھے, چیف منسٹر واقعی وہاں پہ بیٹھے, یعنی اتنا اس چیز کو امپیکٹ آیا. تو سہیل آفریدی اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ اس معاملے کو انٹرنیشنلائز کر دیا, انہوں نے دباؤ بڑھا دیا. اب اگلی بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ 2 چیزوں پہ غور کیا جا رہا ہے. ایک یہ کیا جا رہا ہے کہ منگل ہی اگلا وہ دن ہے ملاقات کا, اس دن
ٹائملی جو ہے وہ ٹائملی یعنی ٹائم سے پہلے ہی علیمہ خانم یا جس کو بھی اگر ملوانا ہے یا کسی وکیل کو ملوانا ہے اس دن ان کو ٹائملی ملوا دیا جائے اس دن، اس سے پہلے کہ لوگ پہنچے پہلے ہی آپ ملوا دیں۔ دوسرا ایک اور بھی ہو رہا ہے، پس پردہ رابطے چل رہے ہیں جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ منگل کے دن سے پہلے ہی کسی کو، بہنوں میں سے نہیں کسی اور کو پارٹی میں سے جا کے ملوا دیا جائے تاکہ معاملہ جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے۔ بائی نیم ہو سکتا ہے، پس پردہ رابطوں کی خبر دی۔ ایک میں آپ کی طرف آنے سے پہلے، کل اڈیالہ جیل کے باہر ہم بھی موجود تھے، میں نے دیکھا محمود خان اچکزئی صاحب ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ سہیل افریدی بھی ان کے پاس موجود تھے، تو وہ بالکل جس طرح سردی کے اندر انسان وہ بیٹھا ہوتا ہے، اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کام بھی رہے تھے ان سردی کی وجہ سے، تو ظاہر ہے ان کی ایج ہے اور بڑی بات ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچے اور اس مطلب وہاں آ کے بیٹھے تھے، جبکہ پی ٹی اے کے باقی ایم این ایز جو ہیں وہ نہیں تھے۔ مطلب اب نام کسی کا کیا لینا، چند ایک کے علاوہ شفقت امان صاحب، شاد خٹک صاحب، شفیع جان شاہد، میاں والی والے یہ یار خان صاحب کی نہیں، خان صاحب کی سیٹ پہ نہیں جی وہ تو تھے نا، نہیں یار جی خان صاحب کی سیٹ پہ لڑے ہیں الیکشن، کا نام میرے سے میں بھی ابھی میرے اب وہ چھجڑا صاحب تھے کوٹدو والے، وہ بھی ان کے بیٹے بھی آئے ہوئے تھے، تو ان کا وہ اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اسی وقت ہی شاید وہ میاں والی تھے وہاں سے وہ آئے ہیں، یا وہ بھی وہ بھی آخر تک رہے۔ یہ ایک معاملہ، اچھا ایک جو صدیق جان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جمال صاحب، جمال احسان جمال صاحب، یہ حالات ہو گئے ہیں جی ہمارے۔ میں اب مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ تھا کہ وہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہوا، 73 کے آئین کو بنانے ظاہر متفقہ ایک وہ ڈاکومنٹ تھا، تو مولانا فضل الرحمان کے جو والد محترم تھے انہوں نے ساتھ مل کے بنایا، اس کے بعد جب ترامیم آئیں، جب نئی چیزیں بھٹو صاحب کے دور میں انٹروڈیوس ہونا شروع ہوئیں، تو اس کے بعد یہ ہوا ایک ٹائم ایسا آیا کہ مفتی محمود کو پکڑ کر اٹھا کر، یعنی ان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، ان کو چلا کے نہیں لے کے اٹھا کے اس پارلیمنٹ سے باہر جا کے پھینکا گیا۔ یہ ہوتا رہا ہے، اور ابھی پارلیمنٹ کے اندر جو ہم نے کوئی چیز اس طرح کی نہیں دیکھی جس کو کہے کہ دیکھ کے لگے کہ مزاحمت ہو رہی ہے۔ میں آتا ہوں ٹاپک کی طرف، انڈین میڈیا پہ جانا، جو میڈیا کے کمیونیکیشن کے لوگ ہیں، وہ جنہوں نے تھیوریز پڑھ رکھی ہیں یا جن کو اس کا ادراک ہے، پروپیگنڈا کس طریقے سے کیا جاتا ہے، انفارمیشن وارفیئر کس طریقے سے ہوتی ہے، انڈین میڈیا کا ایک خاص رخ ہے، وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ پاکستان کے اندر کوئی خبر چلا دی جائے جس سے پاکستان میں افراتفری پھیلے۔ مختلف حساس معاملات پر انڈین میڈیا کی فریمنگ جو ہے اپنی جگہ پہ، عمران خان کی بہنوں کا اس ایشو کے اوپر کہ سہیل افریدی یا ان کو عمران خان تک نہیں جانے دیا جا رہا، یہ جانا اب اس میں بڑی باریک لائن آ چکی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نا اس کے ڈیٹیلز پہ جانے سے پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ ایک افغانستان ٹائمز کے نام سے ٹویٹر ہینڈل ہے جو یہ خبر سب سے پہلے، اب آواز اٹھا رہا ہوگا نہیں میں آپ کو لگا بعد میں، افغانستان ٹائمز کے نام کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے جو یہ خبر پیڈل کرتا ہے کہ جی پاکستانی سورسز سے میری بات ہوئی، انہوں نے کنفرم کیا کہ جی عمران خان از نو مور۔ اس ٹویٹ کو انڈین میڈیا اٹھاتا ہے اور ایٹ ونس اس خبر کو پیٹنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور پھٹے پہ پٹا ہماری زبان میں بریکنگ نیوز کو کہتے ہیں، پھٹے پہ پٹا چل رہا ہے، اور جناب ایک نیوز چینل کے بعد دوسرا نیوز چینل، تیسرا نیوز چینل وہ خبر کو اٹھا کے پھر انہوں نے اس حد تک لے گئے کہ وہ ہیڈ لائنز کا حصہ بنائی، انہوں نے ہر بلٹن میں ہیڈ لائن کا حصہ بنتی ہے وہ خبر۔ فیئر انف، صدیق صاحب بھی کہیں پر موقع پر موجود تھے جب علیمہ خانم صاحب آ گیا، عمران خان کی فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب انڈین میڈیا کانٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور ہم لوگ دونوں بیٹھے تبھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یار ہم آئی تھنک نہیں کرنا چاہیے، انڈین میڈیا سے بات نہیں کرنی چاہیے، ہمارا یہ انالیسس تھا اپنا، ہم پرسنلی بیٹھے ہوئے کہیں پر بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جی ایٹ ونس ایک آڈیو بیپر آتا ہے، اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ کا انٹرویو کے آڈیو بیپر، پھر نورین صاحبہ کا انٹرویو آ جاتا ہے۔ فیئر انف، چل صاحب بات ایسے ہے کہ 13 انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس نے آج یہ سی ایم آفریدی والی ساری کارروائی کو چھاپا ہے۔ 13 انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس، بڑے، جب انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ کہہ رہا ہوں تو آبویسلی انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس نے 13 نے چھاپا ہے۔ پاکستان کے انٹرنل آپ جب بات کرتے ہیں تو آئی پرسنلی نو کہ علیمہ خانم صاحبہ پاکستانی میڈیا سے بات کرتی بھی نہیں، پاکستانی میڈیا ان کو اپروچ کرتا بھی ہے، وہ کہتی ہے تم نے کاٹ دینا ہے، تم نے فلٹر کر لینا ہے، سینسر کر لینا ہے، لہٰذا آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار یو گائز۔ ٹھیک ہے، ان کی ایک پرسپشن ہے، یہ اپنا ان کا لاہ عمل ہے، لیکن 26 نومبر کے دن، ایگزیکٹ 26 نومبر کا دن، افغانستان ٹائمز کا ایک فیک ٹویٹر ہینڈل یہ خبر پک کرتا ہے، اس کو پیڈل کرتا ہے، انڈین میڈیا اٹھاتا ہے، اس پہ آپ کو، مجھے، صدیق جان صاحب کو، فیضان صاحب کو، آپ کو، ہم چاروں کو سمجھنے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وائی اٹ ہیپنڈ۔ 26 نومبر کا دن کیوں پک کیا گیا تھا؟ ایک کیوس برپا کرنے کے لیے دن پک کیا گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی اتنے اسمارٹ ہیں کہ ان کو آئیڈیا تھا کہ بھائی خبر کہاں سے پیڈل ہو رہی ہے، کہاں پہ جا رہی ہے، سو کچھ ویسا ہوا نہیں ہے۔ اب اسی انڈین میڈیا نے، جس کا پرپس ہی ہمارے انٹرنل جو بھی ایشوز تھے یار، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کتنی تھی جب جنگ ہوئی پاکستان انڈیا کی،
آپ میں ہم سب پورے کا پورا پاکستان اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, پاکستان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. جسٹ لائک دیٹ جہاں پر انڈین انوالومنٹ آ جاتی ہے نا چوری صاحب, وہاں پر معاملہ بہت ڈوبیس ہو جاتا ہے. آپ یہ کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتے کہ انڈین میڈیا کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہے تو وہ جرنلزم کر رہا ہے. وہ جرنلزم نہیں کرتا, ٹھیک ہے, وہ صرف اور صرف پروپیگنڈا کرتا ہے. وہ پاکستانیوں کے سوال کر لوں آپ سے؟ جی پلیز. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو پاکستان کے خلاف استعمال ہونا چاہتا ہے اور ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس انڈین میڈیا کو کس نے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرے؟ جب عدالت کے احکامات موجود ہیں تو آپ ملوا دیتے منگل کو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اور پاکستان میں جیسا رائے صاحب نے کہا کہ پاکستانی بڑے سمارٹ ہیں, ان کو پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ انڈین میڈیا کیا کرتا ہے. لیکن جواب دے گیا تھا, میں کیٹیگوریکلی دے دیتا ہوں کہ 13 انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کو چھاپا, اس خبر ڈیٹیل میں کور کیا. تو جب 13 انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس, میں نہیں کہہ رہا, شفیع جان صاحب جو کے پی کے گورنمنٹ کا حصہ ہے, انہوں نے آج کا میرے شو کے اندر کہ 13 انٹرنیشنل آؤٹلیٹس نے اس خبر کو ٹیک اپ کیا. سو جب خبر, اور پھر ایک اور چیز, عمران خان صاحب کی فیملی میں 2-3 فگرز ایسے ہیں چوری صاحب, صدیق صاحب, کہ جہاں پر آپ کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹ کو انگیج کرنا ہو تو ان سے ایک ٹویٹ کروا دیں. ان کی سابقہ بیگم, ان کے بیٹے دونوں, ان سے ایک ٹویٹ کروا دیں, انٹرنیشنل میڈیا آٹومیٹکلی انگیج کر لے گا. اور پھر عمران خان, ہمیں پاکستان کے اندر لگتا ہے کہ سابقہ وزیر اعظم یا کرکٹر, ہی از انٹرنیشنل سٹار, بہت بڑا نام ہے عمران خان کا. ان کے ریلیٹڈ کوئی بھی خبر میں ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں کہ کچھ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے صرف اس لیے کہ عمران خان والے معاملات چل رہے, ورنہ وہ لوگ تھے دبئی میں سیٹل ہو گئے تھے, دبئی میں بیٹھے ہوتے, ان کے بیوروز وہاں پہ تھے, آتے تھے, اسٹوری کرتے تھے, چلے جاتے تھے. پاکستان میں بیٹھے ہوئے اسلام آباد کے اندر لوگ. سو عمران خان کا نام اتنا چھوٹا یا اتنی چھوٹی اسٹوری نہیں تھی کہ پاکستانی میڈیا, نیشنل میڈیا کور نہیں کر رہا تو انٹرنیشنل میڈیا نے ٹیک اپ نہیں کرنا تھا. میری ذاتی رائے کے اندر, دس از مائی پرسپشن, آئی کڈ بی رانگ, میری ذاتی رائے کے اندر اس میں انٹرنیشنل میڈیا جب انگیج ہو گیا تھا, انہوں نے ٹیک اپ کر لیا تھا, تو انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر انڈین میڈیا کے اوپر جا کر انٹرویوز دینے کی تو بالکل ہی ضرورت نہیں تھی. ایک طرف آڈیو بھی پر ہوا, ایک طرف ویڈیو بھی پر ہوا. دیٹس مائی پرسپشن. جہاں پر آپ ایک سوال اور کر لیتا ہوں. جی پلیز کر لیں. سوال میرا یہ ہے کہ علیمہ خانم, نورین نیازی, ڈاکٹر عظما, جی یہ تقریباً روز کسی عدالت میں پیش ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یا اڈیالہ کے باہر جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کتنی پریس کانفرنسز پاکستان کے ٹی وی چینلز نے چلیں, یہ پہلا سوال. ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کتنے پاکستانی چینلز اور اینکرز ہیں جو ان کا لائیو انٹرویو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. پہلا سوال کہ کتنی ان کی لائیو چلتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, اس کا جواب میں آپ کو پہلے دے چکا کہ یہ سٹوری اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ 13 انٹرنیشنل آؤٹلیٹ پہلے انگیج کر چکے تھے. وہ تو پاکستانی میڈیا کر رہا تھا یا نہیں کر رہا؟ پاکستانی میڈیا نہیں کر رہا نا, تو اسی لیے آپ کو انٹرنیشنل میڈیا چاہیے نا, کہ پاکستانی میڈیا نہیں کر رہا تو 13 انٹرنیشنل آؤٹلیٹس تو پہلے انگیج ہو چکے ہیں بھائی. بی بی سی تک چھاپ رہے, بی بی سی لائیو اپڈیٹ رات کو کرتا رہے, یہ سٹوری بی بی سی اردو نہیں انگریزی بھی کور کرتا رہے, الجزیرہ کور کرتا رہے. صبح آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انٹرنیشنل رپورٹرز کھڑے ہوئے ریکارڈ کر رہے تھے. تو انڈین میڈیا سے پہلے آپ کی انگیجمنٹ انٹرنیشنلی ہو چکی تھی, ٹھیک ہے, سٹوری کا امپیکٹ انٹرنیشنل ہو چکا ہوا تھا. جہاں پر آپ نے جو سنانا تھا جن کوارٹرز کو, وہاں تک آپ اپنی آواز پہنچا چکے ہوئے. تو یہ ہمارا جو ہے نا آرگیومنٹ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے کہ پاکستانی میڈیا نے ٹیک اپ نہیں کیا, لہٰذا انڈین میڈیا کی ضرورت پڑی. انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں تھی. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, بہت بڑے پلیٹ فارم, اس سے بہت بڑے پلیٹ فارم. میں تو سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ ملاقات رکوائی ہے وہ چاہتا تھا کہ انڈین میڈیا اس کو رپورٹ کرے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو. اس کا ایک اینگل ٹھیک ہے, بالکل اس کا ایک اینگل ٹھیک ہے, اب اس پہ اوپر بحث کر سکتے ہیں کہ بالکل ملاقات ہونی چاہیے تھی. جس نے رکوائی ہے ملاقات, اس نے, میری ذاتی رائے میں تو یہ ہے کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر سے میئر اب بھی کیا ہے کہ بھائی جان کتنا تپڑ ہے, کتنا کنہ کو تپڑ ہے, ابھی کیا ان کا مسل کتنا رہ گیا ہو. اور پھر انہوں نے اس تحریک پہ کہ جہاں پر تحریک انصاف بہت ڈیوائیڈڈ تھی, 26 نومبر کو آپ لوگ پشاور میں تھے, آپ نے بھی وہاں پہ وٹنس کیا ہوگا کہ تحریک انصاف بہت ڈیوائیڈڈ تھی, اس طرح لوگ نہیں نکالے جا سکے. اس کے بعد جو گفتگو ہوئی, خیر اس کو کیا پبلک کرنا, لیکن اس کے بعد تحریک انصاف اکٹھی بھی ہو گئی. 26 نومبر کے بعد کل کی رات سب کے سب پہنچے ہیں, جو یہاں پر موجود تھے, جتنے لوگ موجود تھے, اور باقی جو نہیں پہنچے, شہریار افریدی صاحب پہنچے ہوئے تھے, شہریار افریدی صاحب جو اس طرح کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں تھوڑا سا پیچھے چلے گئے, میں بیک اینڈ پہ چلے گئے, وہ لوگ بھی موجود تھے اس میں آ کے. اب میں اس کو نا وائنڈ اپ کر دیتا ہوں کیونکہ کھانا آ گیا ہوا ہے, اور اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اجازت دیں. دیکھیں, ایک تو رسپانسبل آبویسلی کہ حکومت ہے, کیوں آپ ملاقات نہیں کروا رہے؟ ابھی تک کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. ایک چیز ایڈ کر لیں اس پہ, آپ لوگ آج شاہ زیب خاندادہ کا سیگمنٹ ضرور دیکھیے گا بیرسٹر عقیل صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ اسے ملوانے, کہ ان سے نہیں ملوانا. اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو اعظم سواتی صاحب کی رات کی تاریکی میں ملاقات ہوئی تھی, وہ بھی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبد الغفور انجم قصور شریف والے انہوں نے کروائی تھی. اور پھر میاں صاحب نے پنجاب کے ایک اہم بیوروکریٹ کو بلا کے اگلے دن پوچھا تھا, تینوں پتا سے کہ ملاقات ہو رہی ہے. ملاقات نہ کروانے کی جو ذمہ داری ہزار پہ حکومت پہ آتی ہے. انڈین میڈیا کو اوائڈ کر لیا جائے تو اچھی بات ہے, لیکن
وکٹم بلیمنگ ہم نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کہ کیوں گئے جی، ظاہر ہے آپ ملاقات کروائیں، یہ ایشو بنی نا. تو ہم نے وکٹم بلیم یہاں پہ بھی نہیں کی، ہم نے تو اپنی پرسپشن سامنے رکھی، اپنے اپنے آرگومنٹ پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے جب اس طرح کے سینسٹو. اور عمران خان ہے کوئی مطلب اب پھر وہی بات آ جاتی ہے گلی محلے کا کوئی، میں تو نہیں ہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.